नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औफ़ू बिल अहदी इन्नल अहदा कान मसऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद लायक सद एहतराम हाज़रीन व सामीन, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़्ल व करम है जिसके सदक़े से हम सब जुमअतुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त में, इस बाबरकत इज्तिमा में हाज़िर हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज जुमअतुल मुबारक की इस मजलिस में हमारी गुफ्तगू जो सिलसिलावार चल रही है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, आज उस सिलसिले में हम वादे की पासदारी पर बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरा कहना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 34 में एक हिस्सा है, फरमाया व औफ़ू बिल अहद, और अपने अहद को पूरा करो। इन्नल अहदा कान मसऊला, बेशक अहद के बारे में पूछा जाएगा, अहद के बारे में सवाल होगा। वादा और अहद के बारे में बाज़ पुरस होगी, यानी जो कुछ तुमसे हिसाब में पूछा जाएगा, जिस जिस शय के बारे में सवाल किया जाएगा, जिस जिस शय का एहतिसाब होगा, हिसाब होगा, उसमें से एक वादा है, अहद है। आम तौर पर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वादा, ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और अहद ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में पढ़ते हुए हम इसका तलफ़्फ़ुज़ बिलउमूम करते हैं अहद। तो अहद और आहद दोनों तरफ से जायज़ है। उर्दू में इसका तलफ़्फ़ुज़ अहद है, चूँकि उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ वही शुमार करेंगे जो उर्दू जानने पढ़ने वालों के यहाँ मारूफ़ है, लेकिन अरबी में ये लफ्ज़ अहद पढ़ा जाएगा। इसी तरह फ़ारसी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पैमान, अहद व पैमान। तो ये जितने कलिमात हैं इसके अंदर माना पाया जाता है कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ कोई पुख्ता इरादा ज़ाहिर करे कि मैं ये करूँगा या मैं ये नहीं करूँगा, तो वो जो एक पुख्ता इरादा और उसका इजहार है वही वादा कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि उसमें लफ्ज़ वादा आए या लफ्ज़ वादा ना आए। जब पुख्ता इरादे का इजहार किया जाए किसी भी दूसरे फ़र्द के सामने तो वो वादा होता है, वो अहद है। और ये अहद और वादा इसका इंसानी ज़िंदगी के अंदर बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और बहुत वसी मफ़हूम है। ईमान भी बुनियादी तौर पर एक अहद है, एक वादा है। हम अल्लाह पर ईमान लाए, ये एक इरादे का इजहार था कि ऐ बारी ताला हम तेरी तौहीद और तेरी वहदानियत को मानते हैं।
اور یہ ایمان لانا ایک اقرار ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، ایک پیمان ہے کہ باری تعالیٰ جب ہم تجھے مانتے ہیں تو تیرے احکامات کو مانتے ہیں، اور ہم اس کے تمام احکامات پر جب ایمان لائے اور زبان سے اقرار کیا اور دل سے تصدیق کی، تو وعدوں میں سے سب سے بڑا وعدہ ایمان ہے، عہد میں سے سب سے بڑا عہد ایمان ہے۔ اور اس ایمان کے وعدے میں، ایمان کے عہد میں، ایک انسان اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے اس پختہ ارادے کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ جو حکم دیں گے میں اسے تسلیم کروں گا، جس چیز کی اجازت دیں گے وہ میرے لیے حلال ہے وہ میں کروں گا، اور جس چیز سے منع کریں گے وہ میرے لیے حرام ہے اور وہ میں نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا بندے نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تو یہ ایمان بھی ایک وعدہ ہے، تو اس وعدے کی پاسداری سب سے پہلے ہے۔ انسان اگر اپنی ساری زندگی کو دیکھ لے تو جب وہ کسی سے کلام کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، فرض کی ادائیگی کا معاملہ آ جاتا ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کو نبھائے کہ باری تعالیٰ میں وہی کروں گا جس کا تو نے حکم فرمایا ہوگا، میں تیری تعلیم اور تیرے حکم کے مطابق اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور تعلیمات کے مطابق زندگی کے ہر موڑ پر فیصلہ کروں گا۔ یہ ایک عہد ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ عہد و پیمان ہے۔ تو لہٰذا سب سے افضل و برتر جو عہد ہے انسان کا، سب سے پہلا جو عہد ہے انسان کا، وہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ ایمان کی صورت میں ہے، وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس ایمان کے عہد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح کے اندر یہ وعدہ لیا تھا، سب روحوں کو جمع کیا، فرمایا الستُ بربکم، میرے بارے میں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ ایک وعدہ ہے، یہ عہد ہے، یہ اقرار ہے۔ اس اقرار کے بعد جب وہ روحیں یہ بشریت کا لباس پہن کر زمین پر آ گئیں، دنیا میں آ گئی ہیں، تو اب لازم ہے کہ اس عہد کی پاسداری کریں، اس وعدے کی پاسداری کریں، اللہ کی ربوبیت پر ایمان کامل رہے۔ اور جو یہ ہم کہتے ہیں کہ جمیع احکام ہی، تیرے تمام احکام پر میں ایمان لایا، تو پھر تمام احکام کو بجا لانا یہ اس عہد کا حصہ ہے، اس وعدے کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلا وعدہ، سب سے افضل اور اعلیٰ وعدہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اس وعدے اور عہد کے بارے میں بھی ہمیں ہر لمحہ فکر مند رہنا چاہیے۔ پھر ایک وعدہ عہد جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، وعدہ اور عہد جو ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اس کی پاسداری بھی انسان پر لازم ہے۔ صرف ایک صورت آتی ہے کہ جب اس وعدے کی پاسداری انسان پر ضروری نہیں ہوتی، بلکہ ضروری کیا، اس کو نہیں کرنا، وہ کیا کہ جب کسی ناجائز شے کے اوپر وعدہ ہو جائے۔ کوئی انسان وعدہ کرے کسی کے ساتھ، جی میں آج کے بعد آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ مثلاً آفس سے نکل رہے تھے تو باس نے روک لیا، اس نے کہا جی خبردار نہیں جا سکتے، یا لیٹ آئے، کہاں گئے تھے؟ نماز پڑھنے۔ انہوں نے کہا جی میں نکالتا ہوں، وہ جی آج کے بعد وعدہ ہے میں نہیں جاؤں گا۔ اس قسم کا وعدہ کر لیا تو اس وعدے پر عمل کرنا گناہ ہے، ایسا وعدہ کرنا بھی گناہ ہے اور ایسے وعدے پر عمل کرنا بھی گناہ ہے، اور اس کو توڑ دینا لازم ہے، کیونکہ اس وعدے کی صورت میں اللہ کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ تو جب بھی دنیا کے ساتھ وعدوں کی بات آئے گی، عہد و پیمان کی بات آئے گی، تو پھر سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو وعدہ اللہ کے ساتھ کیا تھا وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ تو دنیا کے ساتھ ہر انسان نے جو بھی کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہر اس وعدے کو پورا کرنا لازم ہے،
جس وعدے پر عمل کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وائلیشن نہ ہو، ہر اس وعدے کو پورا کرنا انسان کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں۔ مثلاً آپ صلح حدیبیہ کو دیکھیں تو یہ جو ایک طبقے کا دوسرے طبقے کے ساتھ ہو، یہ بھی ایک وعدہ ہے، ایگریمنٹس۔ ہم کہتے ہیں فلاں کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہے، تو ایگریمنٹ بھی وعدہ ہے، یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ تو معاہدہ تو عہد سے ہے، معاہدہ، عہد کا معنی بھی وہی ہے، وعدہ اور پختہ اقرار۔ اور معاہدہ کا کیا معنی ہے؟ معاہدہ بھی یہی ہے کہ جب دو آدمی یا دو فریق یا دو گروہ مل کر آپس میں کوئی عہد کریں تو اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ یہ عربی میں باب مفعلہ سے ہو جاتا ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ فعل جو دو طرف سے پایا جائے۔ کوئی فعل ایک طرف سے پایا جائے تو وہ عہد ہے، اور اگر یہی عہد دو طرف سے پایا جائے، ادھر سے بھی عہد ہو ادھر سے بھی عہد ہو، ہم بھی ایسا کریں گے ہم بھی ایسا کریں گے، ہم بھی یہ نہیں کریں گے اور ہم بھی یہ نہیں کریں گے، جب دو طرف سے وہ عہد پایا جائے تو اسے معاہدہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس معاہدہ کو انگلش میں ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ معاہدہ اور عہد اور وعدہ، ان دونوں کے اندر، ان تمام کلمات کے اندر معنی ایک ہے، جو تھیم ہے اصلاً وہ ایک جیسا اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ فرمایا، اور وہ معاہدہ تھا مسلمانوں کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان۔ ایک فریق مسلمان ہیں اور ان کی قیادت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور دوسرا فریق کافروں کا ہے، قریش مکہ ہیں، کافر ہیں۔ گویا یہ وہ وعدہ اور عہد نہیں ہے جو کسی مسلمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ وعدہ اور عہد ایسا ہے جو دوسرے مذہب والوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے۔ تو کوئی کہے کہ کافروں کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا اس وعدے کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں، یہ بات اسلام کے خلاف ہے۔ جب کوئی وعدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ بھی، آج دیکھیں تمام مسلمان ملک ہیں، ان کے دوسرے مسلم ملکوں کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں، عہد ہوتے ہیں، ایگریمنٹ ہوتے ہیں، تو وہ بعد میں واپس آ کے اس سے پھر جائیں، وہ کہیں جی کافروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کیوں ضروری ہے، وہ تو ہیں ہی کافر۔ یہ بہت غلط تصور ہے کہ جو ہے ہی کافر اس کے ساتھ کی ہوئی بات کا بھی کوئی اس کی اہمیت نہیں، اس کی پاسداری نہیں، اس کو پورا کرنا لازم نہیں۔ ہاں اگر آپ میں دم خم ہے، آپ میں اتنی طاقت ہے، جرت ہے، آپ وعدہ نہ کریں تو وعدہ کرتے وقت سوچیں کہ میں نہیں کرتا، اور اس وقت تو آپ کہیں میں مجبور تھا سو میں نے وعدہ کر دیا، اور اب کہیں کہ میں مجبور ہوں اب میں وعدہ پورا نہیں کرتا۔ تو لہٰذا صلح حدیبیہ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو عہد، وہ جو وعدہ فرمایا، وہ لکھا گیا، اس کی جو شقیں تھیں، دفعات تھیں، وہ لکھی گئیں، اور وہ کفار کے ساتھ تھا۔ اور اس کے اندر ایک شک یہ تھی کہ اگر مکہ میں سے کوئی بھی فرد کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ مدینہ چلا جاتا ہے، وہ یہاں سے مائیگریٹ کر جاتا ہے، ہجرت کر کے چلا جاتا ہے، اور وہاں سکون کی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، وہاں رہنے لگ جاتا ہے، تو یہ شک تھی معاہدہ کی کہ اسے مسلمان واپس کریں گے۔ وہ مکہ یعنی ایسے سمجھے نا، دو ملک ہو گئے، بھئی وہ ہمارا آدمی ہے وہ ہمیں واپس کریں، وہ ہمارا شہری ہے ہمیں واپس کریں، وہ ہمارا سٹیزن ہے، وہ مکہ کا رہنے والا ہے، اسے مدینہ میں پناہ نہیں دی جائے گی، وہاں کی اسے نیشنلٹی نہیں دی جائے گی، اسے واپس کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی وہاں سے واپس آ جاتا ہے مکہ میں تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ جو شک تھی یہ ظالمانہ شک تھی، نا انصافی پر مبنی تھی، اسے دنیا کا کوئی قانون، کوئی دستور، کوئی عقل سلیم، کوئی فطرت، کوئی بھی اس کو سیکنڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو ظالمانہ بات ہے۔ لیکن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
کسی ظلم کو تو برداشت کرنے والے نہیں تھے، ظلم کے خلاف ہی تو ساری تحریک تھی یہ، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا۔ کیوں؟ اس کے بدلے میں ایک بڑی جو حکمت تھی وہ یہ کہ جنگ بندی ہو جائے، تم ہمارے خلاف جنگ نہ کرو، ہم تمہارے خلاف جنگ نہ کریں، کیونکہ اس وقت آقا علیہ السلام کے سامنے دو محاذ تھے، ایک وہ مدینہ کے گرد و نواح کے لوگ تھے اور خود مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے جن کے ساتھ میثاق مدینہ کے ذریعے سے جاتے ہی آپ نے عہد فرمایا تھا اور وہ عہد چل رہا تھا، اور وہ اس عہد کے نتیجے میں جو بھی مدینہ پر حملہ آور ہوتا اس دشمن کے خلاف دونوں نے مل کر لڑنا تھا۔ اور وہ اہل مدینہ کو تو شروع میں سمجھ نہ آئی بھی ہمارا دشمن کون آئے گا، دشمن تو ان کا ہے جو آئے گا۔ تو بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق ہو گئی، تو انہوں نے دیکھا تو وہ اس سے ہٹنے لگے، اس عہد سے ہٹنے لگے، اور اسی میں پھر منافقین کا طبقہ رونما ہوا اور منافقین کا طبقہ پیدا ہوا کہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ملے رہے اور اندرونی طور پر مسلمانوں کے ساتھ وہ کسی طور پر بھی انہیں قبول نہیں کرتے تھے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے بھی ایک عہد وہ ہے جو اہل مدینہ کے ساتھ چل رہا ہے، اور اہل مدینہ اب اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے، اس میں صحابہ کی بات نہیں، وہ دوسرے طبقات جو غیر مسلم ہیں، تو وہ اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کفار مکہ کو ان کے لیے جاسوسی بھی کرتے ہیں، ان کو انفارمیشن بھی دیتے ہیں، ان کو خفیہ طور پر ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی نگاہ مبارک دیکھ رہی تھی بھی اب یہ زیادہ عرصہ اس عہد پر، اس ایگریمنٹ پر ہمارے ساتھ قائم نہیں رہیں گے، تو جب نہیں رہیں گے اور ٹوٹنے کا وقت آ جائے تو پھر مسلمانوں کے لیے دو محاذ کھڑے ہو جاتے، ایک اندر کا دشمن اور ایک باہر کا دشمن، تو خطرات بڑھ جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے حکمت عملی یہ اپنائی کہ جب کبھی وہ اہل مدینہ اپنے میثاق کو توڑیں، اپنے عہد کو توڑیں یا اپنے عہد کو توڑنے کا اعلان کریں تو وہ دروازہ کھل جائے ان کے ساتھ جنگ کا، تو ان کو جنگ بندی کے معاہدے کے اندر جکڑ لیا جائے۔ تو آقا علیہ السلام کی نگاہ مبارک اس ایک شک پر تھی کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، باقی جو انہوں نے کہا وہ آقا علیہ السلام نے مان لیا۔ اب یہ شک بھی مان لی، اور یہ شک جب مانی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم اتنے کمزور کیسے ہو گئے؟ ان کا بندہ آ جائے تو واپس کریں، ہمارا آ جائے تو یہ نہیں کریں گے، حالانکہ ان کے ساتھ تو ہم 3 جنگیں کر چکے ہیں اور وہ تینوں جنگیں لڑ بھی چکے ہیں اور جیت بھی چکے ہیں۔ تو جس دشمن کی طاقت کو آپ نے دیکھ لیا ہو، 3 جنگیں لڑ کر اس سے جیت چکے ہوں، اس کے ساتھ پھر کمزور شرائط پر معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چپ رہو، ابھی یہ معاہدہ کرنے کا وقت ہے، تمہیں سمجھانے کا وقت کہ میں یہ وضاحت کرنے لگ جاؤں کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا دروازے کھلیں گے، اس وضاحت کا وقت نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے معاہدہ فرما دیا، تو وہ ہو گیا معاہدہ، عہد، وعدہ، فریقین کی طرف سے اقرار۔ تو جب اقرار سامنے آ گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک واقعہ بہت معروف واقعہ ہے، وہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، بعد میں تھے مکہ میں، اب مکہ میں تھے، کلمہ پڑھ لیا، ان کے والد نے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر گھر میں قید کر دیا، اور جو قبیلے کے لوگ تھے وہ ان کو مارتے، ان کو تشدد کرتے، ظلم و ستم کرتے، بھی آپ کلمہ چھوڑیں، تو آپ کسی طور پر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ایمان اس ایسے تو نہیں اللہ نے صحابہ کو آئیڈیل مومن قرار دیا، مثالی مومن ایسے تو نہیں انہیں قرار دیا کہ حالات کچھ بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں، میرا دل جس پر مطمئن ہے، میری جان جا سکتی ہے پر ایمان نہیں جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں حالات کا تقاضا یہ تھا تو یوں بدل گئے، یہ وقت کا تقاضا تھا تو یہ بدل گئے، یہ مجبوری تھی تو یوں کلٹی مار لی، تو وعدے بھی چھوڑ دیے، پاسداری بھی چھوڑ دی، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ تو ہماری زندگیاں ہم دیکھیں، اور صحابہ اگر آج ان میں سے کوئی آ جائے اور ہماری زندگیوں کو دیکھے تو اللہ کی عزت کی قسم وہ ہمیں دیکھ کر کبھی یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہیں۔ صحابہ کی زندگیاں ایسی تھی۔
تو جتنا بھی ظلم و تشدد ہوا آپ نے کہا نہیں میں ایمان پر قائم ہوں، تو کسی طرح وہ وہاں سے بچ کر بھاگ گئے، گھر سے کسی طرح بچ کر بھاگ گئے تو مدینہ پہنچے۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ مسلمانوں کے جذبات پھر کیا ہوں گے۔ وہ صحابی ہے، وہ کلمہ پڑھنے کا اقرار کر رہا ہے، اور ایک ایک بندے کی ضرورت ہے، اور ایک ایک کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، اتنا محنت ہو رہی ہے عرب کے اندر۔ تو ایک ابو جندل وہ کلمہ پڑھ کر آتے ہیں اہل مدینہ کے پاس، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ان کے جسم مبارک پر زخموں کے نشان ہیں، لہو لہان بھی ہیں، اور ایسی حالت میں آ کر اہل مدینہ کو کہیں اے اہل مدینہ، اے مسلمانوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے تحفظ دو، میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مجھے تحفظ دو، مجھے اپنے قبیلے کے ظلم سے بچاؤ۔ دیکھو چل کے بھی خود آئے، بھاگ کے بھی خود آئے، پہنچے بھی خود وہاں پر۔ اب آپ سوچیں آگے ان کے جذبات کیا ہونے چاہیے۔ تو وہ صحابہ کرام کے جذبات مشتعل ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب جو آ گیا ہے اسے ہم واپس نہیں کریں گے، کیونکہ یہ خود آیا، کلمہ پڑھا۔ اب آپ سوچیں ایک مسلمان ہو، اس کو کیسے کافروں کے حوالے کر دیا جائے دوبارہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی چاہتے تھے، لیکن وعدے کو نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف وعدہ تھا، عہد تھا کافروں کے ساتھ، اور وعدے کی اب ایسا، یعنی وہ وعدہ ایسے نازک موڑ پہ پہنچ گیا ہے کہ جو بھاگ کے آیا ہے وہ مدد مانگ رہا ہے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ ایمان کا اقرار کر رہا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف اپنے وعدے کو دیکھتے ہیں، ایک طرف حضرت ابو جندل ان کی اس حالت زار کو دیکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی اپنے وعدے اور عہد کو ترجیح دی، بات چیت ضرور کی، مگر کفار مکہ نہیں مانے، قریش مکہ نہیں مانے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا، کہا کہ اے ابو جندل، میں آپ کی وجہ سے اب وعدے کو نہیں توڑ سکتا، وہ وعدہ بے شک کافروں کے ساتھ ہے، اور وعدے کی جو نوعیت آن پہنچی ہے وہ نوعیت ایسی ہے کہ مسلمان کو تو قبول کرنا چاہیے، اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، مدینہ پاک میں رہنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ سب کے جذبات یہی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف انہیں دیکھا، ایک طرف اپنے عہد اور وعدے کو دیکھا، تو کہا کہ اے ابو جندل، نہیں، آپ واپس چلے جائیں، جہاں اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے اتنے ظلم و ستم برداشت کیے ہیں، وہاں چند دن اور صحیح اپنی جان پر سہ لیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے مدد و نصرت کا کوئی دروازہ کھول دے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو جندل کو واپس بھیج دیا، وہ واپس گئے وہاں مکہ۔ پھر انہوں نے وہ جن حالات میں رہے، پھر وہ وہاں سے کسی طرح بھاگے، پھر انہوں نے کیا کیا، پھر دوسری دفعہ جب انہیں موقع ملا تو پھر وہ مدینہ نہیں آئے۔ یعنی یہ نہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے واپس بھیج دیا تو ریئیکشن میں آ کر وہ اسلام ہی چھوڑ دیں، بھئی میں آپ کے لیے اتنے سارے رشتے قربان کر کے آیا، سارے برادری قبیلہ قربان کر کے آیا، وطن قربان کر کے آیا، یہاں پہنچا تو آپ مجھے قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، مجھے یہاں رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو ایمان تو یہ ہوتا ہے، ایمان نہ تو آقا علیہ السلام کی ذات پر متزلزل ہوا کہ آقا علیہ السلام نے کیوں مجھے تحفظ نہیں دیا، کیوں مجھے رہنے نہیں دیا، کیونکہ کیوں کا سوال اگر رسول کے سامنے آ جائے تو ایمان نہیں رہتا، ایمان چلا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے سر تسلیم خم، تو واپس گئے، ایمان پر قائم رہے، اور پھر موقع ملا بھاگنے کا، بھاگے، پھر مدینہ نہیں گئے، پھر سمندر کی طرف نکل گئے، پھر دور ایک علاقے میں کہیں جا کے وہاں پناہ لے لی، اور پھر کیا ہوا، پھر ایک اور صحابی ہوئے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر اور لوگ جو مکہ میں کلمہ پڑھتے چلے جاتے تھے وہ پھر ادھر جانے لگے۔ وہ مدینہ جانے کی بجائے وہ جب تک وہ عہد اور وعدہ قائم تھا، وہ ایگریمنٹ قائم تھا، میثاق قائم تھا، تو وہ صحابہ ادھر جانے لگے، تو وہاں جا کر وہ پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ تو یعنی یہاں تک حالات ہوتے رہے، مگر لب لباب کیا ہے جس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف وعدہ اور عہد تھا اور ایک طرف یہ حالات تھے، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے ترجیح دی؟ وعدہ، اقرار، عہد،
کہ جو میں نے وعدہ کیا ہے اسے ہر حال میں پورا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہاں حبشہ کے اندر جب حضرت ابو سفیان پہنچے تھے قریش مکہ کی طرف سے، اور حضرت جعفر طیار مسلمانوں کی طرف سے وہاں بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں پر بھی اس نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ ان کے بارے میں بتاؤ وہ ہیں کیسے، کیا وہ جو بات کرتے ہیں کبھی سچ کے علاوہ کچھ اور کہاں؟ تو ابو سفیان تھے اس وقت دشمن، بعد میں کلمہ پڑھا فتح مکہ کے موقع پر، مگر یہ کہ اس وقت دشمنی کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ پائے کہ ہاں جی کبھی سچ بولتے ہیں کبھی جھوٹ بولتے ہیں، نہیں، کہا کہ یہ میں ان کی کردار پر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ وہ سچ نہیں بولتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، صادق ہیں، سچ بولتے ہیں۔ کہا اچھا دوسری بات بتاؤ، وعدہ توڑتے ہیں کہ ادھر کوئی بات کی پھر مکر گئے، ادھر کوئی بات کی پھر گئے، ادھر گئے تو اور بات، ادھر گئے تو اور بات؟ کہاں دشمنی ضرور ہے پر یہ نہیں کہہ سکتا، بات کے اتنے پکے ہیں 3 دن بھی ایک جگہ ٹھہرنا پڑے ٹھہرے رہیں گے، مگر وعدے کو نہیں توڑتے ہیں، وعدے کو نہیں توڑتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ جو تم نشانیاں بتا رہے ہو یہ پھر نبی کے علاوہ کسی اور کی سیرت میں نہیں ہو سکتی، یہ اتنا مضبوط کردار پھر نبی کا ہوتا ہے، اتنا مضبوط کردار یہ نبی کا ہی ہو سکتا ہے کہ وعدہ کرے اور وعدے کی پاسداری کرے، وعدہ کریں اور وعدہ نہ توڑیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور وہ 3 دن کا جو واقعہ ہے وہ بھی ابو داؤد شریف میں ہے، وہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن ابی الحصاء صحابی کا نام تھا، تو وہ بعد میں کلمہ پڑھا انہوں نے، تو پہلے لین دین کیا تو کہا جی اچھا ٹھہریں میں پیسے لے کے آتا ہوں، جو بھی لین دین کیا دینا تھا یا لینا تھا، تو لین دین کیا تو کہا ٹھہریں میں آتا ہوں، تو گیا اور بھول گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اور 3 راتیں وہیں پر آپ بیٹھے رہے۔ 3 دن کے بعد اسے یاد آیا اور وہ پلٹ کے آیا، دیکھا کہ آقا علیہ السلام اسی طرح تشریف فرما ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے مجھے خام خواہ اذیت دی، مگر اذیت اپنی جگہ، وعدے کی پاسداری اپنی جگہ، تو پھر آقا علیہ السلام نے اسی موقع پر اسے معاف فرما دیا۔ تو وعدے کی پاسداری آقا علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ جس سے اقرار کیا اس اقرار کو پورا کیا، جس سے عہد کیا اس عہد کو پورا کیا، جس سے کوئی معاہدہ ہوا اس معاہدہ کو پورا فرمایا، جس کو جو ورڈ دے دیے، جو ورڈز دے دیے آقا علیہ السلام نے اس کی لاج رکھی، ہر حال میں اسے پورا فرمایا۔ یہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو ہے جو آج ہماری زندگیوں کے اندر کمزور ہو گیا ہے۔ ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھیں، پہلے تو ہم وعدے کو ہم وعدہ سمجھتے ہی نہیں، ہم تو ہر دوسری تیسری بات پہ بھائی وعدہ رہا، اور یہ سوچتے نہیں کہ یہ زبان جو اللہ نے مجھے دی ہے یہ میری ہے، یہ میں بول رہا ہوں، اور میں بول رہا ہوں تو میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں، میں نے اس کا حساب دینا ہے، میں نے جواب دینا ہے۔ تو ہم ایسے موقع پرست ہو گئے ہیں کہ موقع سے کیسے گزرنا ہے، بس یہ فن ہمیں آتا ہے، یہ فن ہم سیکھ گئے ہیں کہ یہ موقع ہے اور اس موقع سے کیسے نکلنا ہے کہ اپنا نفع اور دوسرے کا کچھ بھی ہو، بس اپنے آپ کو نقصان نہ ہو، موقع سے کیسے نکلنا ہے۔ تو یہ فن ہم نے سیکھ لیا ہے، اس میں ہم نے اپنے وعدے، وعید، زبان، عہد و پیمان، اقرار، کسی شے کی اہمیت نہیں رکھی، ہر شے کو ہم نے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دیا ہے۔ موقع بس اس کو یہ جملہ کہہ دوں تو میرا وقت گزر جائے گا، اس کو یہ بات کر دوں وقت گزر جائے گا، ایسے کر لوں تو یہ بچ جائے گا، ایسے کر لوں یہ بچ جائے گا۔ یہ نہیں سوچتے جو عہد کیا ہے اس کا کیا بنے گا، جو وعدہ ہے اس کا کیا بنے گا، جو اقرار ہے، جو زبان سے بات کی ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی، شہادت کا وقت ہے، اس عالم میں آپ نے کہا ادھر آؤ، وہ قریش میں سے فلاں بندہ، اس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے اپنی بیٹی کے نکاح کرنے کا، تو کہاں پہلے بیٹھو 2 گواہوں کے سامنے، میں بحیثیت چونکہ والد بیٹی کے ولی کی حیثیت سے نکاح کا اقرار کر سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی بیٹی کی رضامندی بھی لی ہوئی ہوگی، چونکہ روایت تو مختصر لفظوں میں آتی ہے، سارا واقعہ تو نہیں آتا، تو اس لیے یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں لیا ہوگا، پوچھا ہوگا، پوچھ لیا ہوگا، یا جو بھی تقاضے شریعت کے تھے انہوں نے پورے کیے، اور شہادت کا وقت ہے،
کہا کہ میں یہ 2 گواہ ہو جاؤ اور میں فلاں کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، یعنی شہادت ہونے والی ہے، اور پھر بھی آپ نے اس وعدے کی پاسداری کو یاد رکھا کہ میں نے جو وعدہ کیا ہوا ہے ہر حال میں اسے پورا کر کے جاؤں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا قرآن سامنے تھا، ان العہد کان مسئولا، کہ قبر میں جاتے ہی وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا وعدے کے بارے میں اتنے کانشیس تھے، اور وعدے کی بہت برکتیں ہوتی، بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ حجاج بن یوسف کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، کوئی جماعت تھی جس نے اس کی حکومت کی بغاوت کی، وہ گیا اور جلاد کو حکم دیا ابھی ان سب کو قتل کرو۔ تو ایک شخص بچ گیا تھا کسی وجہ سے اینڈ پہ، تو بعض روایات میں ہے بھی نماز کا وقت ہو گیا، بعض کا ہے جو بھی وقت گزر گیا جیسے بھی ہوا، تو وہ اس نے اپنے ایک کارندے کو دیا، اہلکار کو، بھئی اس کو پکڑ کے تم لے آؤ، اس کو کل قتل کریں گے وہاں دربار میں۔ تو یہ ہو گئی، بات ہو گئی، تو وہ رات کے وقت میں وہ لے کے اسے چل پڑا۔ تو وہ چل پڑا تو راستے میں اس شخص نے جو قتل کیا جانے والا تھا، مقتول بننے والا تھا، اس شخص نے کہا اس حکومتی اہلکار سے، اس نے کہا میرے پاس کچھ امانتیں رکھی ہیں، تو اگر تم مجھے رات کی مہلت دے دو، میرا فیصلہ تو کل ہونا ہے، جو مجھے قتل کرنا ہے وہ تو کل ہوگا، تو مجھے رات کی مہلت دے دو، میں وہ امانتیں جا کے امانت داروں کے سپرد کر رہا ہوں۔ تو وہ شش و پنج میں پڑ گیا، بھئی اگر میں نے یہ ملزم چھوڑ دیا تو میری گردن ماری جائے گی۔ تو جب اس نے دیکھا بھی ان کے چہرے میں سچائی ہے، بات گہری ہے، سچائی ہے، تو اس نے اپنی جان پہ کھیل کے اس نے اس کو اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے جاؤ، اجازت دے دی۔ وہ شخص چلا گیا، لیکن رات کو اس کو تو نیند نہیں آئی، بھئی یہ میں نے جذبات میں آ کے کر تو لیا ہے، لیکن کل کی صبح ہوگا کیا؟ تو یا اس کی گردن یا میری گردن، اگر وہ نہیں پہنچا تو پھر میں گیا۔ تو پھر یہ خیال آتے ہی اس کی نیند اڑ گئی، تو رات بڑا ساری رات بے قرار رہا۔ صبح اٹھا تو فجر کے وقت دیکھا وہ شخص پہنچ گیا، وعدے کی پاسداری میں وہ شخص واپس آ گیا۔ وہ آ گیا، وہ بڑا خوش ہوا، لے کے چل پڑا، بادشاہ کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچے تو بادشاہ نے حکم دے دیا ابھی کرو قتل۔ اس نے کہا جی ایک رات کی بڑی دلچسپ بات ہے، وہ سن لیں پھر جو آپ حکم دیں۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے سارا قصہ سنایا تو بادشاہ نے یہ اس کو ترس آ گیا اور یہ اس کو اللہ کا خوف آ گیا۔ تو تھے تو مسلمان بادشاہ، مگر یہ کہ بادشاہ ہی تھے، ادھر بھی چلتے تھے ادھر بھی چلتے تھے، کبھی حق کی طرف کبھی ظلم کی طرف، کبھی اپنے نفس کی طرف کبھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو ایسے ہی مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے، بادشاہوں کی تاریخ ایسے ہی رہی ہے، چاہے حکومت مسلمانوں کی رہی ہو، مگر مسلمانوں کی حکومت رہی یا اسلام کی حکومت رہی، ان دو باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس نے پھر معاف کر دی۔ اس نے کہا کہ اگر انہوں نے وعدے کی اتنی پاسداری کی ہے، اتنی سچا آدمی ہے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہاں گیا ہے کہ یہ میں حاضر ہوں مجھے قتل کرو، یعنی اپنے آپ کو قتل کے حوالے کیا وعدے کی خاطر، اور وہ وعدہ بھی کیا تھا، امانتیں پہنچانی تھیں، تو اس کی برکت وعدے کی پاسداری کی کہ اس کی جان بچ گئی۔ تو لہٰذا جب ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ دیکھو ظاہری طور پر تھوڑا بہت آتا ہے، اگر ایمان جھنجھوڑے ہی نہ تو پھر پتہ کیسے چلے گا کھرے اور کھوٹے کا؟ تو اللہ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو ایسے ہی تمہیں میں جنت میں بھیج دوں اور تمہیں کوئی بھی تکلیف نہ دوں، بس تمہیں جنت میں بھیج دوں اور کھرے کھوٹے کے لیے نہ تمہیں جھنجھوڑوں نہ تکلیف دوں؟ تو ایسے ہی آسان راستے پہ چل کے جنت میں چلے جاؤ، میٹھے میٹھے ہی جنت کی راہ پہ پہنچ جاؤ؟ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی آسانیاں ہوں، سہولتیں ہوں، کوئی تکلیف نہ آئے اور پھر میں مومن ہوں۔ اگر مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو میں اللہ کا شکر ہے، تکلیف پہنچی تو پھر بگڑ گئے، نفع ہوا تو پھر اللہ کی طرف اور نقصان ہوا تو بگڑ گئے۔ تو ہر حال میں اللہ کی رضا پر قائم رہنا۔ تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں تکلیفوں سے گزاروں گا، آزماؤں گا، اور آزما کر تکلیفوں سے گزار کر پھر میں تمہیں پہنچاؤں گا جنت کے راستے پر۔
تو پھر انہوں نے وعدے کی پاسداری کی۔ تو حق کی برکت یہ ہوتی ہے جب ہم حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وعدہ کر بیٹھے نقصان ہو رہا ہے لیکن وعدے کو پورا کریں۔ ہاں بات چیت کر سکتے ہیں اگلے سے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایسے، تو ایسے کر سکتے ہیں لیکن توڑ نہیں سکتے، وائلیشن نہیں کر سکتے۔ تو اگر وعدے کو پورا کرتے ہوئے نقصان ہو، ہم کہیں جی نقصان نہیں ہونا چاہیے اور میں جنت کا حقدار بن جاؤں، تو وعدے کو پورا کریں چاہے نقصان ہوتا ہے یا نفع ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں وعدے کے بارے میں اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں وعدے کی پاسداری کس طرح سے کرتے تھے، بہت سارے واقعات ہیں اس کے، آقا علیہ السلام کی سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اب میں آپ کو ایک زندگی کے عملی پہلو کی طرف لانا چاہتا ہوں، چونکہ وقت کم رہ گیا ہے، تو سیرت کے واقعات تو بہت ہیں، تو وہ ہم سنتے رہیں گے اور ہمیں لطف آتا رہے گا، مگر عملی زندگی کو سوچنا ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے اپنی زندگی کو سوچے۔ وعدہ صرف وہ نہیں ہے جو ہم چلتے پھرتے کسی سے وعدہ کر لیا وہ وعدہ ہے، یہ جو ہم نوکری کرتے ہیں اور جاب کرتے ہیں وہ بھی ایک وعدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جاب ایگریمنٹ مجھے مل گیا ہے، سائن کرتے ہیں، تو ان کے بھی سائن ہوئے، اتھورائز پرسن کے آپ کی طرف سے بھی سائن ہوئے، تو وہ بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ تو وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ بھئی آپ مجھے یہ میری تنخواہ دیں گے، سہولیات اور مراعات دیں گے، اور میں جو میری انرجی، پوٹینشل، قابلیت، طاقت، توانائی، وقت آپ نے مانگا ہے اور میں نے وعدہ کیا ہے وہ میں پوری دیانتداری سے دوں گا۔ اب اگر ہم وہاں پورا نہیں اترتے تو وہ کیا ہے؟ وہ وعدہ ہے ایک بار لیکن ہے زندگی بھر کے لیے۔ چلو زندگی بھر کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، وہ ایک ایگریمنٹ ہے، وہ ایک وعدہ ہے۔ وہ ہم نے وعدہ کیا کہ میں اپنے فرض کو دیانتداری سے پورا کروں گا۔ اگر ہم اس فرض کو دیانتداری سے پورا نہیں کرتے تو ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، ہم اس وعدے کو توڑ رہے ہیں، جو ایگریمنٹ ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے ہم اس ایگریمنٹ کو توڑ رہے ہیں۔ ایسے اپنی فیملی لائف کو دیکھ لیں، نکاح بھی ایک عقد ہے، عقد بھی وعدے کو کہتے ہیں۔ جیسے وعدے کے لیے عہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسے عقد کا لفظ بھی وعدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو عقد بھی، نکاح کا عقد، یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ یہ کیا وعدہ ہے؟ مرد کی طرف سے وعدہ ہے کہ آپ کی تمام معاشی ضروریات وہ میرے ذمے، نان، نفقہ، علاج، معالجہ، سب کچھ وہ میرے ذمے، میں پوری کروں گا، اور حسن سلوک بھی کروں گا، کیونکہ یہ عقد کا حصہ ہے۔ عقد میں حصہ ہے کہ حسن سلوک بھی کروں گا، تمہیں ناجائز تکلیف بھی نہیں دوں گا۔ یہ مرد کی طرف سے وعدہ ہے۔ اور عورت کی طرف سے کیا وعدہ ہے؟ کہ میں آپ کی فرمانبرداری کروں گی اور آپ کی عزت جو امانت ہے اس کی حفاظت کروں گی۔ یہ عورت کی طرف سے وعدہ ہے، وہ مرد کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو اب نکاح ہو جاتا ہے، بینڈ باجے بج جاتے ہیں، اس کے بعد مرد نے کیا کرنا ہے اور عورت نے کیا کرنا ہے یہ ان کا وعدہ نہیں طے کرتا، حالانکہ یہ تو وعدے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب آپ نے اس موڑ پر کیا کرنا ہے، کیا ری ایکٹ کرنا ہے، وہی کرنا ہے جو وعدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ موقع کیا ہے، موقع محل کیا ہے، حالات کیا ہیں، تو جہاں اس کا داؤ لگتا ہے وہ تکلیف دیتا ہے، مرد تکلیف دیتا ہے، ضروریات زندگی کو پورا نہیں کرتا، کھانا پینا، علاج، معالجہ۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں عورتیں کماتی ہیں، مرد بیٹھے رہتے ہیں، الٹا وہ کہتے ہیں جی یہ تنخواہ بھی مجھے دو، یہ ATM بھی میرے پاس رہے گا اور سب کچھ کا مالک میں ہوں۔ تو لہٰذا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی ضروریات کو پورا کرے، ہر حال میں لازم ہے اس پر۔ اور اس معاملے میں اگر میں عورتوں کے حقوق پر بات کروں تو یقیناً اس کی ضرورت ہے، ہمارا کلچر اپنی جگہ، ثقافت اپنی جگہ، مگر عورت کا اور کوئی فرض نہیں ہے، نہ آپ کو کپڑے دھو کر دینا، کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا، بچے سنبھالنا، شرعی طور پر دینی لحاظ سے ان میں سے کوئی ایک شے عورت کے اوپر فرض نہیں ہے، یہ اس اخلاقی طور پر کرتی ہے، اس کا مورل سٹیٹس ہے، لیگل سٹیٹس نہیں ہے، مورلی وہ ایسا کرتی ہے، اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہے اور اسلام کی تعلیمات بھی ہیں۔ لیکن وہ سب کچھ کرے اور ہم اس کے اوپر ایسے کرے جیسے یہ اس کا فرض ہے۔ تو لہٰذا کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہے، اپنی طرف سے نفلی کام کر رہا ہے، وہ اس کی طرف سے اخلاقی تعاون ہے، تو اس کا کم سے کم آپ کی طرف سے ایک سمائل تو بنتی ہے،
اس کے ساتھ حسن سلوک تو بنتا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ طاقتور کے نیچے تو ہر کوئی ٹھیک رہتا ہے، مومن بھی ہے، سب کچھ ہے، اور جہاں جو طاقتور ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ جہاں عورت طاقتور ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے، وہ مرد کی عزت نہیں کرتی، اسے گالیاں بھی دے گی، عزت بھی نہیں کرے گی، جس سے مرضی ملے، جس سے تعلق رکھے۔ اور جہاں مرد کا داؤ چلتا ہے وہ پھر اسے غلام بنا کے رکھتا ہے۔ تو یہ عدم توازن ہے، یہ امبیلنس ہے سوسائٹی کے اندر، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے عقد کے اندر جو عہد کیا تھا اسے پورا کرو، جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو۔ مرد نے وعدہ کیا تھا حسن سلوک کا، پورا کرے۔ مرد نے وعدہ کیا تھا نان نفقہ ضروریات اور کفالت کا، پورا کرے حلال طریقے سے۔ عورت نے وعدہ کیا تھا فرما برداری کا، وہ پورا کرے۔ اس نے وعدہ کیا تھا عزت کی حفاظت کا، حسن سلوک کا، وہ پورا کرے۔ ایسے جاب ہے، جاب میں بھی ایک ایگریمنٹ ہے، وہ بھی ایک وعدہ ہے، وہاں پورا کریں۔ ایسے روزمرہ زندگی کے اندر ہمیں ہر وقت اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا وعدے کی پاسداری ایمان ہے، اور وعدے کی پاسداری کے اپوزٹ آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام کا عمل مبارک، حضرت ابو جندل کا واقعہ ہو، حضرت حذیفہ بن یمان کا واقعہ ہو، اور کئی واقعات ہیں ایسے، مگر آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے وعدے کو پرائرٹی دی، اپنے وعدے کو فرسٹ پریفرنس پہ رکھا، اس کو ترجیح پہ رکھا، جو زبان مبارک سے کہا اس پر عمل کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری زبان کی اہمیت ہونی چاہیے، اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو کہا ہے اس پر عمل کریں۔ کوئی مجبوری آ گئی تو جس سے وعدہ کیا ہوا ہے اس سے بات چیت کریں، اس سے ریلیکسیشن لیں۔ یہ نہیں کہ یہ موقع مجھے بس ایسے سوٹ کرتا تھا، صبح بندہ پہنچا، بھئی وہ آپ کا وعدہ تھا، آپ نے مجھے پیمنٹ کرنی تھی، نہیں یار وہ چیک نہیں ملا، یہ ہوا وہ ہوا، تم جاؤ پھر آنا۔ بھئی وہ آپ کا ذمہ دار نہیں ہے، آپ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اس کے ساتھ وعدہ پورا کریں۔ کیا پتہ اس نے آپ کے وعدے کے اوپر آگے کتنی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں ہماری عملی زندگی کے اندر، خدارا ہمیں اپنے اپنے دامن میں جھانک کر اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان سے جو لفظ کہیں اس کو پورا کریں، زبان سے جو لفظ کہیں اسے پورا کریں۔ ہاں سوچ سمجھ کر کہیں، کہتے وقت سوچ لیں، اس وقت جو کہنا ہے کہہ دیں، کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن جو کہا اس کے اوپر پورا اتریں۔ یہ سنت رسول ہے، یہ مومن کی نشانی ہے، یہی مومن کی شان ہے اور آن ہے۔ وہ زبان سے جو اقرار کرتا ہے اسے نبھاتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، جو عہد کرتا ہے اس کو ایفا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وعدے اپنے نبھا کر آنا، قبر میں آتے ہی جہاں تم سے اور سوال ہوں گے وہاں وعدوں کا بھی سوال ہوگا، کس کس سے کہاں کہاں کیا ایگریمنٹ کیا تھا، کیا اقرار اور وعدہ کیا تھا، اور اس کو پورا کیا یا پورا نہیں کیا، اس کا سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عملی زندگی کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔